وقال تعالى في كلامه العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनि सैभम यो जमनादिं चवत्तलोक महेश्वरं शंभोधश तिरिष्ट्वारूपी व्याकारुत् सत्याति प्रजापतिः श्रद्धा वनुतु स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमासे अश्नाम अहन्तसः यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामध एक एव तं सत्परशनं भुवनायन्ते अनिया अन्धं तमः पिरवसन्ते असम्भूते उपासते ततो अभूव एव व्रतः दिरिष्पारूपी व्याकारुत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। ज़माना जानता है कि इसका दामन चाक कितना है। ज़माना जानता है कि इसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया मुलझमों की मुकम्मल किताब हूँ। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़। देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन निज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और इस इलाके में रहने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आज के जलसे में हम जलसे वालों की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबको मौत और हयात देने वाला कोई तो है जो सुपर पावर है। कोई तो है जो सुपर पावर है। जब चाहता है वो भेज देता है और जब चाहता है वो बुला लेता है। ये कौन सा सुपर पावर है। जब चाहता है मां के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है मां के पेट से दुनिया में डाल देता है और जब चाहता है बुला लेता है। ये कौन सा पावर है। ये कौन सी ताकत है। हमें सोचना है कि ये कौन सा ताकत है। ये दुनिया की ताकत नहीं है। ये अमेरिका और बर्तानिया की ताकत नहीं है। सऊदी और इराक की ताकत नहीं है और चाइना और जापान की ताकत नहीं है। तमाम ताकत जहां पर जाकर के झुक जाता है उन ताकतवरों का ताकतवर जो है अल्लाह है। जहां पर पूरी दुनिया जाकर के झुक जाती है। जो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। जो हम सबका पैदा करने वाला गॉड है, ईश्वर है। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान करीम को जब नाज़िल किया, बहुत सारी किताबें अल्लाह ने आसमान से दुनिया के अंदर भेजी।
لیکن آخری کتاب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار مدینے کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم غار حرا میں آپ کو نازل فرمایا گیا، غار حرا میں حضرت جبرائیل جب لے کر کے آئے ہیں تو نماز کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، روزے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، حج کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، سماج میں رہنے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، بلکہ کپڑا پہننے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے جو آیتیں غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لے کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل کیا گیا تو پڑھنے کے لیے کہا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھنے کے لیے اللہ نے کہا۔ لیکن ہمارے ہندو بھائی کی جو پستک ہے وید 4 ہے، وید اتھروید، رگ وید، شام وید، اس رگ وید کے منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 82 منت نمبر 3 میں سب سے پہلے ہمارے ہندو بھائی کی پستک میں بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا، پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یجروید میں سب سے پہلے جو ہے پڑھنے کے لیے کہا گیا، وہاں کہا گیا محمد پڑھو، اور یہاں بھی کہا گیا وید کے اندر کہ احمد پڑھو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت، تعلیم کی جو ہے حقانیت اور تعلیم کی عظمت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تعلیم اگر ہوگا سماج میں تو سماج اچھا بنے گا، اگر تعلیم اگر ہوگی سماج میں تو سماج کے اندر سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سماج کے اندر جو ہے اگر تعلیم اگر عام ہوگی تو لوگ چھوٹے بڑوں کا اکرام کرنا شروع کریں گے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ لوگ کریں گے، سماج خوشحال سماج بن جائے گا، بہترین سماج بن جائے گا، بہترین گھر بن جائے گا۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے اور وہ آتا ہے تو وہ بھی بچہ دیتا ہے۔ انسان کا بھی وہی حال ہو جائے گا جب تعلیم نہیں ہوگی، کھائے گا اور پیے گا اور چلا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھنے کے لیے کہا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے محمد اللہ کے حکم سے پڑھیے، اللہ کے حکم سے پڑھیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ کہا، 4تھی مرتبہ حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور قرآن کا وہ علم جو ہے سینے والا سینے میں منتقل کیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا اللہ کا جو منشا تھا پڑھنے کے لیے، وہ دینی تعلیم کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے پہلے، جس تعلیم سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے پیدا کرنے والے رب کو ہم پہچان لیں، اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر آ جائے، ماں باپ کا ادب اور احترام ہمارے اندر آ جائے، بڑوں پر رد ہے، بڑوں کا آدیش کیسے کرنا ہے وہ تعلیم پہلے ہمیں حاصل کرنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنا ہے وہ تعلیم پہلے ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو انسان پہچان لے، وہ تعلیم انسان کو پہلے اللہ نے حاصل کرنے کی۔ تمہارا پیدا کرنے والا کیسا ہے؟ رگ وید کے منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 82 منت نمبر 3 میں لکھا، یو نہا پتا جنیتا یو وداتا دھرمانی وید بھومنانی وشوا یو دیوانا منا مدھا ایکا ایوا تپسم پرشنم بھومناینت ینیا، جو سارے سنسار کا رچانے والا ہے، جو سارے سنسار کا بنانے والا ہے، جو سارے سنسار کا چلانے والا ہے، وہ کیول ایک اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، ایک اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ یو نہا پتا جنیتا، نہ اس کا پتا ہے، نہ ماتا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، کوئی نہیں ہے، سارے سنسار کا باغ اسی ایک ایشور کے ہاتھ میں ہے۔ اخیر میں تمام انسانوں کو اسی ایک کے پاس لوٹ
کے جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے کرموں کا حساب دینا ہے. یہ ہمارے ہندو بھائی کی پستک کے اندر یہ بات لکھی ہے. جن پر ان کا ایمان ہے، آستھا ہے، یقین ہے، وہ وید اتھروید ऋग्वेद सामवेद ہے. اس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہے کہ اس سنسار کا چلانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، ایک گاڈ ہے. اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنی ہے، اسی کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے، اسی کے سامنے ساس تان پرنام کرنی ہے. کیا یہ باتیں قرآن میں لکھی ہے؟ ہاں، یہ باتیں اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے. قرآن سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. سارے سنسار کا کام تو اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں. اس کائنات میں ایک ایشور کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں. جیسے ایک ملک میں ایک ہی بادشاہ ہو سکتا ہے. ہندوستان میں ایک پردھان منتری ہے، نریندر مودی جی. ہندوستان کا پردھان منتری جس کا نام کیا معلوم ہے آپ کو؟ نریندر مودی. دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی وزیر اعظم ہو سکتا ہے، ایک ہی پردھان منتری ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے پورے کائنات میں صرف اور صرف ایک اللہ کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ایک خدا کے علاوہ اگر کئی خدا اگر ہوتے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک خدا کہتا کہ پانی برسائے تو دوسرا خدا کہتا کہ دھوپ نکالے. ایک خدا کہتا کہ روزی دیا جائے، ایک خدا کہتا کہ روزی بند کر دیا جائے. اس لیے فساد پیدا ہوتا. اسی وجہ سے اس سنسار میں صرف ایک ہی خدا ہے جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں. ہم سب کا پیدا کرنے والا ایشور یعنی اللہ ایک ہے. شری کرشن جی نے گیتا میں کہا، شری کرشن جی نے گیتا میں کہا، ابھی 4 تاریخ کو میں ایک مندر میں تھا، چمپارن کے ایک ڈکروا چینپور ڈھاکا اسٹیشن ہے، وہاں میں مندر میں تھا. اسٹیشن سے اترے تو 1.5 گھنٹہ ہم کو ویٹ کرنا پڑا. تو اسٹیشن سے باہر مندر ہے بہت بڑی بڑی، فیس بک پہ آپ دیکھیں گے ہم کو. تو میں نے بیگ آگے رکھ دیا اور وہ تالا نہیں تھا بلکہ کنڈی لگی ہوئی تھی مندر کی. تو میں جا کر کے چپل وہی نکال کر کے اور کنڈی کھولنے لگا. بہت سارے ہندو بھائی آگے دوڑتے ہوئے کہ یہ مسلمان ٹوپی کرتا پہنے ہوئے اور مندر کی کنڈی دروازہ کھول رہا ہے. آپ نے کیا؟ بہت سارے لوگ آ گئے، 22 آدمی آ گئے، پولیس بھی آ گئی. کہا کہ مولانا آپ اس کو کیوں کھول رہے ہیں؟ مندر بند ہے، مندر کا گیٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پوجا کرنے جانا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، پوجا کرنا ہے. اب اور پریشان ہو گئے وہ لوگ. دیکھیں میں آپ کو لا رہا ہوں پلیٹ فارم پر. تو کہا مولانا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ہماری جگہ ہے. آپ کو پوجا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو بازو میں مسجد ہے، مسجد میں چلے جائیے. یہ تو مندر ہے، یہ ہم لوگوں کی جگہ ہے. میں نے کہا اچھا، ہم کو تو بھیڑ اکٹھا کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت ہمیں بیان کرنی تھی، بتانی تھی. ہم نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں. میں نے کہا یہ تو پوجا کرنے کی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں. ہم کہا کہ یہ مندر کس کی ہے؟ کہا کہ ایشور کی مندر ہوتی ہے، یہاں ایشور ہوتے ہیں. ہم کہا وہ ایشور آپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ تو کہا وہ سب کا ہے. تو ہم کہا جہاں ایشور ہوتا ہے وہاں وہ سب وہی ہوتے ہیں، ہمیں بھی پوجا کرنے کا موقع دیا جائے. تو لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. میں دیکھا کہ ماحول آپ کروانے لگا کہ کچھ اب بات آگے بڑھ جائے گی. تو میں نے جو ہے گیتا کے ادھیائے 16 شلوک 23 میں نے پڑھی مندر کے گیٹ میں ہی. گیتا کے ادھیائے 16 شلوک 23 میں شری کرشن جی لکھتے ہیں یا شاستراویدی منسری جیا ورتتے کام کارتہ نسسدھی مواپنوتی نسکم پراگتیم تمیو شرنم گچھا سروبھاوین بھارتا تت پرسادات پرام شانتی مستانم شیاسی شاشوتم
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। जो लोगों के साथ भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है, ये छोटी जात का आदमी है, ये बड़ी जात का आदमी है, लोगों के साथ जो है बुराई करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ज़िना करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सुख नहीं पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी, शांति पर्याप्त होगी। जब ये पढ़ना था, सब लोगों का हाई पावर जो बना हुआ था सीधे नीचे डाउन हो गया कि लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अब मैंने वहां पे अल्लाह की बात को बताना शुरू किया कि हम सबका पैदा करने वाला कौन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्रकार से जब तुम परेशान हो और तुम मुसीबत में आओ, किसी भी तरीके से आओ, तो उसके पास चले जाओ जिसके पास जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। हम लोग भी यही काम करते हैं, जब चारों तरफ से थक जाते हैं और दवाइयां जब काम नहीं करती है तो मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब मेरे लिए कोई दवा बता दीजिए, कोई तावीज बता दीजिए कि मेरे दिल में सुकून आ जाए, मेरे कल्ब में सुकून आ जाए। ये मौलाना लोग ये काम के हमदर्द होते हैं, ये काम के रहबर होते हैं। चारों तरफ से थकने के बाद जब मौलाना हदीसुल्लाह नसर के पास आप जाते हैं, मौलाना 4 गोली खाने के बाद रात में हमें नींद आती है, हमें कोई ऐसा पुड़िया बता दीजिए, हमें कोई ऐसे दुआ बता दीजिए कि मेरे जो है नींद भी आ जाए और कल्ब में सुकून आ जाए। ये मौलाना साजिद साहब है, ये मौलाना कारी रहमतुल्लाह साहब है, ये आपको बुला लेते हैं और बुला करके बैठाते हैं और वजू करवाते हैं और वजू करवाने के बाद कहते हैं पढ़ो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, दिल में सुकून पैदा होगा। जब कहीं मुझे सुकून न मिले, कहीं मुझे सुकून न मिले तो अल्लाह के घर में आ जाओ। हम लोगों ने देखा नहीं, आज जुमरात है, सुबह में जुमरात है, परसों जुमा हो, पूरा अररिया घूमिए, मार्केट में नींद नहीं आएगी आप। और जुमा की आजान होती है, जैसे मस्जिद में जाइएगा और इमाम साहब तकरीर करना शुरू किए और हम लोग नींद मारना शुरू कर देते हैं। नहीं होता है, पूरी मार्केट आप घूम लीजिएगा, पूरा अररिया छान लीजिएगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? बाजारों में सुकून नहीं रखा है, मार्केटों में दिल का सुकून नहीं रखा है, फैक्ट्रियों में दिल का सुकून नहीं रखा है, दिल का सुरूर नहीं रखा है। लेकिन अल्लाह के घर में अल्लाह के कुरान को सुनने से दिल में जो सुकून होता है, पूरा दिन परेशान होने के बाद 5 मिनट के लिए जब मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब तकरीर करना शुरू किए और हम यहाँ नींद मारना शुरू कर देते। देखते नहीं है लाइन से पूर्वासो सोता रहेगा। जल्दी जल्दी तकरीर खत्म हुई और इमाम साहब जब खुतबा पढ़ना शुरू किया, ये भी पता नहीं कि क्या पढ़े इमाम साहब। जब जमात खड़ी पीछे से मारा है, खड़े हो जल्दी खड़े, पता ही नहीं चला कि वजू फूटा है कि नहीं फूटा। एकदम बेहोश होकर सो गए, मस्जिद में सुकून मिला। 10 मिनट के लिए अल्लाह के घर में आते हो, तुम्हें दिन भर का थकान दूर हो जाता है। अगर हम दिन 24 घंटे के अंदर में अगर 5 वक्त अल्लाह के घर में आएंगे, अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह के कुरान को सुनेंगे, अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे, तो पूरी 24 घंटा अल्लाह पाक हमारे दिलों के अंदर सुकून पैदा करेगा। लेकिन हम कहाँ सुकून तलाश करते हैं? मस्जिद से आजान हुई, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हम भागा पूर्णिया मार्केट में। अल्लाह ऐलान किया दिन भर में 5 मरतबा, आओ कामयाबी की तरफ आओ, हम बाजार में भाग गए। ये अल्लाह का ऐलान होता, मस्जिद में कामयाबी है, नमाज में कामयाबी है, लेकिन हम शैतान का दरवाजा खटखटाया तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे भाई,
یہ چیزیں کی اہمیت کب آئی؟ اذان کی اہمیت، اللہ کی اہمیت، دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت کب آئے گی؟ یہ چیزیں اسکول اور کالجوں میں آپ کو نہیں سکھایا جائے گا. یہ اللہ کی پہچان اسکول اور کالجوں میں نہیں کرائی جائے گی، مارکیٹوں میں نہیں کرایا جائے گا، دلی بمبے کے فیکٹریوں میں نہیں کرائی جائے گی. اگر اللہ کی پہچان کرائی جائے گی تو یہ مدرسہ ہے تیرا کوئی میں قدر نہیں ساتھی جہاں کے خاص سے انصاف بنائے جاتا ہے. 12ویں کلاس کا ایگزام، 10ویں کلاس کا ایگزام ہوا نا ابھی، میٹرک کا ایگزام ہوا نا ابھی. کتنے آدمی ہیں، کتنے بچے ایسے جو میٹرک کا ایگزام دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ کس نے؟ ایک بھی نہیں دیا. آپ لوگ نہیں پڑھتے؟ چھوٹے بچے نہیں ہیں تو 14 سال 15 سال کا لڑکا پورے میٹرک، آپ لوگ جب میٹرک کیے ہوں گے پورے میٹرک میں ایک بھی سبجیکٹ اگر بتا دیجئے جو اللہ کی پہچان بتائی گئی ہو، نبی کی رسالت بتائی گئی ہو، نہیں ملے گا آپ کو. لیکن یہ دال روٹی کھانے والا مولوی دال روٹی کھلا کر کے تمہارے بچے کو، سماج کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے. وہ بچہ جو گلیوں میں گولی کھیلتا رہتا ہے، وہ بچہ جو گلیوں میں یوں ہی گھومتا رہتا ہے، یہ قوم کا ہمدرد مولوی تمہارے بچوں کو اٹھا کر کے لاتا ہے اور تمہارے زکات کے صدقے کے پیسے سے تمہارے بچے کو اللہ کی پہچان بتا دیتا ہے، حافظ قرآن بنا دیتا ہے، عالم حافظ بنا دیتا ہے، سماج کے اندر سے برائی کا خاتمہ کر لیتا ہے. یہ ایسی پڑھائی ہے جو الف با سے لے کر کے دور حدیث تک اللہ کی پہچان اور سماج کے اندر اچھے برے کی تمیز سکھائی جاتی ہے. یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ نے کہا ہے حاصل کرنے کے لیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو شری کرشن جی نے گیتا میں کہا ہر پرکار سے تو اس کے شرن میں چلا جا جس کے شرن میں جانے سے ہمیں بھی تجھے بھی شانتی ملے گی. جیسے میں نے یہ پڑھا تو ایک پنڈت نے کہا کہ مولانا ہمارے پنڈت جی کہتے ہیں کہ کنکر میں ہے شنکر، یعنی ہر چیز میں ایشور ہے، اسی لیے ہم ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، پیڑ کی، پودا کی، مٹی کی، ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ہر چیز میں ایشور ہے. میں نے کہا تھا یہ بتا باپ کے اندر ایشور ہے کہ نہیں؟ سب چپ ہو جاتا ہے. اگر پوجا ہی اگر کرنا ہو تو انسان باپ کی پوجا کرے، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ماں کی خدمت کرے، ماں کی پوجا کرے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں ہمارے پنڈت جی کہتے کنکر میں ہے شنکر. ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مائک ہے. اس مائک کو کسی انسان نے بنایا ہوگا، بنانے والے انجینئر جو اس مائک کو بنایا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے اس مائک کے اندر، نہ جسم کا ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ ناک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بنانے والے انجینئر کا اس مائک کے اندر اس کا ہنر ہے، اس کی کاریگری ہے. اسی طریقے سے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہے وہ ایشور نے بنایا ہے. اس کے اندر ایشور نہیں ہے بلکہ ایشور کی کاریگری اس کے اندر ہے. بنانے والا بڑا ہوتا ہے اور جس کو بنایا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور پوجا ہمیشہ بڑوں کی ہوتی ہے. بھائی اس انسان میں سب سے بڑا کوئی ہے تو ہم سب کا پیدا کرنے والا ایشور ہے. وید کہتا ہے سا اے سا اے کا اے کا دل دے کا ایوا، حقیقت میں وہ ایشور ایک ہے اور اسی ایک ہی پوجا ہوگی.